अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट और बात करेंगे पीएसएल की, क्योंकि उसका मेला सजने को है और तमाम ही सुपरस्टार्स जो है वो तैयारियों में मसरूफ़ हैं। क्या खिलाड़ी, क्या ऑफिशियल, क्या कोचेस, सब के सब इस मगन में जो है, इस धुन में मगन है कि अपनी टीम को चैंपियन बनवाना है। और हमारे साथ मौजूद हैं उमर गुल, जो बतौर खिलाड़ी भी पीएसएल में अपनी धाक बिठाते रहे, बतौर कोच अब अपना सिक्का बनवा रहे हैं। गुल भाई, आपको वेलकम करेंगे शो में। थैंक यू सो मच। पहले तो आपको बहुत बहुत वेलकम कहते हैं यहाँ पे आने का, और थैंक यू सो मच जिस तरह आपने इंटरव्यू किया। बहुत शुक्रिया। गुलडोज़र कामयाब कोच, कामयाब कोच मैं इसलिए कहूँगा कि आप चाहे कोठा ग्लैडिएटर के साथ रहे, चाहे गाल ग्लैडिएटर के साथ रहे, फिर अफगानिस्तान जैसी टीम जिसके बारे में कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उनका वीक लिंक बॉलिंग ही था, और फास्ट बॉलिंग में तो ऐसा लगा कि आपने पता नहीं कौन से टीके शीके लगा दिए हैं। और नहीं शुएब भाई, पहली बात तो ये कामयाब कोच तो इट्स टू अर्ली टू बी ऑनेस्ट। अभी तो शुरुआत है, क्योंकि एक नया जर्नी है, नया सफ़र है क्रिकेटर के बाद। और ऑब्वियसली जिस चीज़ के साथ आपकी मोहब्बत हो, जिसके साथ आप प्यार करते हो, तो ज़ाहिरी बात है फिर उसको आप टाइम भी देते हो, फिर उसको आप अच्छे तरीके से जो आपकी सर्विसेज है, आपका शौक जो ना, उसका नेमुल बदल कोई भी नहीं है। तो क्रिकेट के साथ तो वैसे भी शौक़ था, फिर साथ में मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा कहा है, क्रिकेट खेलते हुए मेरा शौक़ था कि मैं अपनी कोलीग्स, अपने टीममेट्स की हेल्प करूं, जो कि टू बी ऑनेस्ट मैंने सोचा नहीं था कि आगे जाके मैं कोचिंग स्टार्ट करूंगा। तो आई थिंक वो जो चीज़ें जो मैं हेल्प करता था अपने प्लेयर का, तो अभी वो मुझे उसका पे ऑफ मिल रहा है, उसका मुझे ख़ुद उसकी काफ़ी हेल्प मिल रही है। क्योंकि एक आइडिया था, जितने कोचेस के साथ आपने काम किए, उनके जो ड्रिल्स थे कि वो किस तरीके से कोचिंग कर रहे हैं या किस तरीके से वो प्लेयर्स को लेके जाते हैं, तो आई थिंक वो अब उसका मुझे इन रिटर्न मुझे फ़ायदा हो रहा है। आपकी एज कितनी है? 40। तो इस एज में तो बहुत सारे क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और आपने एटलीस्ट लीग्स तो खेल ही रहे होते हैं, और आप लीग्स भी नहीं खेल रहे और आप कोचिंग की तरफ आगे। ऐसा नहीं लगता कभी बार कि यार अर्ली हो गया, एक दो सीज़न और खेल ही लेता? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं खेलूँ। दो रीज़न है इसके। एक तो ये था कि कोशिश ट्राई कर रहा था कि कम बैक ना भी हो सके पाकिस्तान टीम में, क्योंकि मैं रेगुलर खेल रहा था, फर्स्ट क्लास मैचेस खेल रहा था, अपने डिपार्टमेंट से खेल रहा था। तो छोड़ना तो बड़ा मुश्किल काम था और बड़ा हार्ड डिसीजन था ये, जो कि बड़े मुश्किल से मैंने लिया। सेकेंडली मैंने तब डिसाइड किया कि जब वो डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो गई, तो उसके बाद ये था कि रीजन्स जो नया सेटअप शुरू हो गया था, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैं नहीं समझ रहा था, या मैं ये कभी भी मैंने नहीं सोचा कि कोई बंदा आए और मुझे कहे कि आप जो ना टीम से ड्रॉप हुई, आपको किक आउट करे। तो लाइक आप जितने आपकी सर्विसेज होती है, जितने सालों में 13-14 साल में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल खेल चुका हूँ, तो फिर मज़ा नहीं था कि एक बंदा आए और आपको खुद आउट करे। गुल भाई, लाइटर नोट पे ये बात करूँगा, आपने क्या कोयटा ग्लैडिएटर को ब्लैकमेल किया? उसमें आप फाइनल तक ले गए अपनी टीम को, उसके बाद आप मुल्तान की तरफ से उनके खिलाफ 6 आउट कर गए, उसके बाद उन्होंने कहा भाई वापस आ जा, तू हमारे खिलाफ परफॉर्म करता है कि ऐसे, मतलब पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली जब आप एक टीम के साथ स्टार्ट करते हो, तो ऑब्वियसली आपका उनके साथ एक लगाव सा हो जाता है, एसोसिएशन होता है। तो थर्ड सीज़न में मुझे पिक किया मुल्तान सुल्तान ने, और मुझे अभी भी याद है कि हम बैक टू बैक 5 मैचेस, हम पहले 5 मैच जीत गए थे। छठे मैच में भी मुझे मौका नहीं मिला, तो मैं बाहर बेंच पे बैठ के काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुआ था, और बस मैं वेट कर रहा था कि मुझे कोई भी मैच मिल जाए तो मैं अपने आप को प्रूव करूं। और अचानक मुझे मैच मिल गया अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर का, तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट हुआ था, और मैं चाह रहा था कि मैं परफॉर्म करूं। तो उस मैच में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी बॉलिंग हुई, 6 मैंने आउट किया अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन बस ये अल्लाह की तरफ से था। तो मैंने लाइटर नोट पे बात की। आपकी लीग के मैं करियर की बात कर रहा हूँ। आज़म खान की अगर हम बात कर लें, जो कोयटा ग्लैडिएटर के हैं, मोइन खान की बात कर लें, जो हेड कोच हैं, फिर नदीम उमर, ऐसा लगता है इनको बहुत ज़्यादा आपके साथ प्यार है कि आपको इन्होंने फ़ौरन कोचिंग में लेकर आगे, फिर गाल ग्लैडिएटर में ले जाके हेड कोच भी बना दिया। बहुत ज़्यादा अच्छी एसोसिएशन लग रही है। देखिए, नदीम भाई के तो स्टार्ट में काफ़ी उनके साथ लाइक टू बी ऑनेस्ट, ये बाकी मोइन भाई हो गए, मोइन भाई के साथ तो मैं अंडर 19 से, जब मैं अंडर 19 का था, मैं उनके साथ उनकी कैप्टनसी में खेला हूँ। और बाकी बात आती है ट्रस्ट की। ऑब्वियसली कोयटा ग्लैडिएटर के साथ एक बॉलिंग कोच, फिर लास्ट ईयर गोल ग्लैडिएटर में मोइन भाई अवेलेबल नहीं थे, तो नदीम भाई ने और आज़म भाई मेरे पे ट्रस्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट गया। हम अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल तो नहीं जीत सके, लेकिन रन अप रहे। गोल ग्लैडिएटर में ही
کپتان حفیظ کو نہیں کھلانا چاہ رہے تھے, تو پتہ چلا کہ آپ کوچ ایسے کوچ ہیں جو کھلاڑی کے لیے بھی فائٹ کرتا ہے, تو آپ نے ان کو کھلایا کہ نہیں جی یہ ٹیم کی ضرورت ہے, کھیلنا چاہیے, فائنل غالباً کی بات ہے. اس لیے اس سے پرفارم نہیں ہو رہا تھا, بیٹنگ میں اس نے پرفارم نہیں کیا, میرے خیال سے کوئی 31 پورے ٹورنامنٹ میں اس کے 31 رنز ہائیسٹ تھے. لیکن آن دا ادر سائڈ وہ بالنگ میں ہمارے لیے کنٹریبیوٹ کر رہا تھا, ہمارے لیے آؤٹ کر رہا تھا. ایک میچ اس طرح بھی ہوا تھا کہ ہم نے 125 میں میچ جیتا, تو اس کا بٹانا بھی مشکل تھا. تو کیپٹن کے ساتھ بالکل آبویسلی آپ آرگومنٹ کرتے ہو جب آپ ٹیم بناتے ہو, ہیڈ کوچ اور کپتان کی اور مینیجر کی آرگومنٹ ہوتی ہے, تو میں نے کافی اس پہ حفیظ پہ اسٹینڈ لیا تھا. چلیں اب پی ایس ایل کی طرف آ جاتے ہیں. پی ایس ایل کے آپ نے اتار چڑھاؤ سارے دیکھے. اگر پی ایس ایل کی فرسٹ جرنی سے اور اب 8واں ایڈیشن ہونے جا رہا ہے, آپ اس کو دیکھتے ہیں تو کس طرح فیل کرتے ہیں, کیا چیز مسنگ کرتے ہیں اور کیا چیز جس کو پریز کریں گے؟ میرے خیال سے اگر سیزن 1 سے لے اور جو لاسٹ ایئر سیزن 7 تک جو پی ایس ایل ڈے بائی ڈے امپروو ہو رہا ہے, جو کرکٹ جو کمپیٹیٹیو کرکٹ ہے وہ اور سے اور زیادہ کمپیٹیٹیو ہو رہی ہے, لوگوں کا اور زیادہ شوق بڑھ گیا ہے. اور آئی تھنک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ کے ٹاپ 3 لیگز میں فرنچائز کرکٹ میں پی ایس ایل آ رہا ہے. دیکھیں کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی, اوبویسلی مسٹیکس ہوتی ہے ہر چیز میں, لیکن یہ ہے کہ جس طرح میں نے ارلی کہا کہ ہر سال پچھلے سال سے بہتر ہو رہا ہے. جیمز فاکنر والا ایک واقعہ ہوا, میری اطلاعات کے مطابق جب وہ واقعہ ہوا, جب اس نے فانوس توڑا لاہور کے ہوٹل میں, اپنی ایگریشن دکھائی, تو آپ تھے جو جا کے اس سے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ یار ختم کر لیں. آپ نے باقی پلیئرز کو بھی کہا کہ آپ نہ ہو, میں کوشش کرتا ہوں, پھر آپ بھی پیچھے ہٹ گئے. وہ کیا واقعہ تھا؟ اور نہیں, آئی تھنک یہ انسیڈنٹ اس طرح ہوا تھا. میں تو خیر ان کے پاس نہیں گیا تھا کیونکہ میری عادت ہے اسٹارٹ سے کہ جب میں کھیل بھی رہتا یا ابھی بھی ہوں, میں جلدی سو جاتا ہوں, میں کمرے سے بہت کم نکلتا ہوں. تو یہ انسیڈنٹ ہوا تھا, اس کی میرے خیال سے ارلی مارننگ فلائٹ تھی کوئی, اور اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کہ اس کی کس چیز پہ آرگومنٹس ہوئی تھی, لیکن یہ صبح ارلی کوئی 3-4 بجے کے ٹائم یہ انسیڈنٹ ہوا تھا, اور اس نے اپنا سامان وغیرہ پھینکا تھا. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس چیز پہ غصہ ہو رہا تھا, پیمنٹ پہ ہو رہا تھا کہ کچھ چیز پیسوں کا معاملہ تھا, اکاؤنٹس کے معاملے تھے. ہاں کچھ اس طرح کے معاملے. تو آبویسلی آپ انٹرنیشنل لیگ میں جب آپ جاتے ہو تو کوئی آپ کو ہینڈ اوور کیش تو ہینڈ اوور نہیں کر سکتے, کیونکہ انٹرنیشنل لاز ہے کہ آپ زیادہ وہ پیسے آپ کیری نہیں کر سکتے. تو پی ایس ایل کی ایک جو اچھی بات ہے کہ یہ کبھی بھی پلیئرس کے, اسپیشلی لوکل پلیئرس کا, تو ویسے بھی وہ جس طرح ہمارا وہ سسٹم ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہو پاکستان میں اس کا بورڈ, وہ آپ کو 1-2 مہینے کے بعد وہ آپ ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. لیکن جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کی میرے خیال سے واحد لیگ ہے, باقی پلیئرز بھی فورن پلیئر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم پہ پیسے ملتے ہیں. تو آئی تھنک یہ انسیڈنٹ ہوا تھا, اس نے کہا کہ مجھے فوراً پیسے چاہیے تھے, اور ہمارے مینیجر نے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی میں دیتا ہوں کہ آپ کے پیسے مل جائیں گے آپ کو, جب آپ آسٹریلیا پہنچ جائیں گے ودن اے ویک آپ کو مل جائے گا. تو میرا خیال سے یہ انسیڈنٹ ہوا تھا. تو اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی, سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, جب ہم اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں تو غیر ملکیوں کو بھی پاکستان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. نہیں, میرے خیال سے بالکل ہونے چاہیے. اور جس طرح میں نے ارلی بھی کہا کہ بینٹنگ کے انسیڈنٹ کے بارے میں کہ یار یہ آسٹریلین, انگلینڈ یہ اتنے پروفیشنل ہے کہ یہ اپنے کیریئر پہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز آنے نہیں دیتے کہ جس طرح کہ جس سے جو نا ان کے پروفیشنل کرکٹ پہ یا ان کے کرکٹ بورڈ پہ کوئی انگلی اٹھا سکے, کیونکہ ان کے بورڈ کافی اسٹرکٹ ہے اور وہ اس پہ ایکشن بھی لیتے ہیں. پاسٹ میں بھی جو اسمتھ وغیرہ کا جو انسیڈنٹ ہوا بال ٹیمپرنگ کا, تو ابھی تک ان کو سزا مل رہی ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیوں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کا ہاتھ ہے, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے اس کے پیچھے. یار ایگزیکٹلی آپ اس چیز کا تو ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں پتا, لیکن 1-2 ریزن اور بھی تھے کہ جو ابھی ہم آن کیمرہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا, جس کی وجہ سے وہ انسیڈنٹ ہوا. اچھا, ہوش و حواس میں نہیں تھا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. نسیم شاہ, مجھے یاد ہے جب ارلی انہوں نے ٹیسٹ ڈیبیو کیا, آسٹریلیا بھی گئے, تو اس کے بعد واپس آ گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اتنا دمخم نہیں ہے, یا لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اتنا پرفارم نہیں کر رہا ہے جتنی توقع کی جا رہی ہے. پھر آپ کی کوچنگ میں ایسا کیا آپ نے کر دیا کہ اس کے بعد سے وہ نکھرتا جا رہا ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ آپ نے ان کے ساتھ ویریشن پہ بڑا کام کیا, سلو ون اس کو سکھائی, یارکرز پہ کام کیا. تو کیا آپ نے ایسا کیا کہ اس میں تبدیلی آ گئی؟ دیکھیں شعیب بھائی, سب سے پہلے تو یہ کہ اگر میں آپ کو موقع نہیں دوں گا, اپرچونیٹی دوں گا, تو آپ کس طرح اپنے آپ کو پروف کرو کہ میں ایک اچھا اینکر ہوں یا ایک اچھا کیمرہ مین ہوں. کیونکہ جب تک آپ کو اپرچونیٹی نہیں ملے گی, جب تک آپ کو مواقع نہیں ملیں گے, تو آپ گروم نہیں کر سکتے. تو نسیم شاہ میرے خیال سے پہلے اس کو ریڈ بال کے لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ صرف ریڈ بال کا بالر ہے, لیکن جب وہ اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا کام کیا کوئٹہ گلیڈیٹر ٹیم کے ساتھ, جب پی ایس ایل میں تھے, تو اس کے تھوڑی سی سیم پوزیشن پہ میں نے کام کیا. اس کو یارکر کا اتنا آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا,
ریورس سوئنگ پہ اس کے ساتھ کام کیا ہے. اور میرے خیال سے کریڈٹ اس کو دینا چاہیے کیونکہ ایز کوچ یا ایز پلیئر میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ پہ یہ امپوز کروں کہ نہیں آپ نے یہ سیم پوزیشن ایسے ہی کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے اس کو بتایا کہ اگر آپ کو اچھا فیل ہو رہا ہے, اگر آپ کو ریورس سوئنگ کے لیے یارکر کے لیے تھوڑا سا یہ سیم پوزیشن تھوڑا سا ایسے چینج کر لو تو کیا کہتے ہو. تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے کافی اس سے ہیلپ مل رہا ہے اور ابھی تک وہ کنٹینیو کر رہا ہے. اور میرے خیال سے جس طرح اس نے امپروو کیا نہ صرف ریڈ بال میں, ابھی پاکستان کا ون آف دا بیسٹ بالر ہے ریڈ اور وائٹ دونوں بال میں. تو کوئی خاص آپ نے ڈرل اس کے ساتھ کی کوئی, اگر آپ ریکال کریں کہ میں نے اتنے گھنٹے اس سے یہ والی بالنگ کرواتا رہا یا کچھ ایسا کرواتا رہا, سیم پوزیشن تو آپ نے بتائی لیکن محنت تو بھی کروائی نا. جی بالکل, اس کے ساتھ کام کیا تھا. یہ میرے خیال سے لاسٹ ایئر کی بات ہے. جس طرح میں نے اس کے سیم پوزیشن چینج کیا, پھر اس کو نئے بال پہ اس کے ساتھ کام کیا کیونکہ ریڈ بال پہ جب وہ کر رہا تھا اس کی لائن تھوڑی سی پیچھے تھی کیونکہ وہ تھوڑا سا شارٹ آف لینتھ بال کر رہا تھا. تو میں نے اس سے بات کی نہ صرف پی ایس ایل کے لیے بلکہ آپ کے کیریئر کے لیے اچھا ہے کہ آپ تھوڑی سی لینتھ کو آگے کریں. نئے بال پہ اس کے ساتھ کام کیا. پھر اس کے لیے میں پرانے بال تیار کرتا تھا, پرانے بال کے ساتھ اس کے لائن اور لینتھ پہ کرتا تھا. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے بیٹسمین کو ریڈ کرنا ہے, اس کے مائنڈ کو ریڈ کرنا ہے کہ ابھی یہ بیٹسمین ہے, اس کا بیٹ جو ہے نا جو کہتے ہیں نا کہ جو بیک لفٹ ہے وہ اوپر ہے یا نیچے. اگر آپ نے یہ چیز سیکھی تو آپ کو بڑا ایزی ہو جائے گا بیٹسمین کو آؤٹ کرنا, کیونکہ جب ایک بیٹسمین کا اوپر سے بل آتا ہے نا تو اگر آپ اس کو ارلی آن تیز یارکر کرتے ہو تو نیچے آتے تھے آپ کو ٹائم نہیں ملتا. تو میرے خیال سے کریڈٹ دیتا ہوں نسیم شاہ کو کہ اس نے بھی بڑا جلدی اس چیز کو پک کیا. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ ایک نئی چیز پہ کام کرتے ہو اور اس پہ عبور حاصل کرتے ہو, تو میرے خیال سے نسیم شاہ کو کریڈٹ دیتا ہوں. اچھا, آپ کوچ ظاہر استاد بھی ہوتے ہیں, ایک استاد دو شاگرد نسیم شاہ اور حسنین. نسیم شاہ گروم کر گیا, حسنین کا وہی مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ رنز دیتے ہیں, تو کیا حسنین سیکھ نہیں پا رہے یا حسنین کا اسکل اتنا ہی ہے؟ دو چیزیں اس میں. حسنین کے ساتھ بھی میں نے کام کیا, اس کے ساتھ میں نے بات بھی کی. وہ تھوڑا سا یہ کہ شائع, جب آپ شائع ہوتے ہیں نا تو آپ کا وہ جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے نا وہ آپ کی پرفارمنس پہ افیکٹ کرتا ہے آپ کی پرفارمنس کو. کیونکہ میں نے اس کے ساتھ بات کی کہ یار آپ 150 سے بال کرتے ہو اور بیٹسمین آپ کو شاٹ لگاتے ہیں اور آپ ایسے ہی بس منہ اٹھا کے واپس آ جاؤ. آپ تھوڑا سا ایگریشن شو کرو. بے شک آپ کو شاٹ بھی لگ جائے, شاٹ لگتے ہیں کرکٹ میں, یہ نہیں کہ صرف آپ نے آؤٹ کرنا ہے یا بیٹسمین نے صرف ہٹ مارنی ہے, آؤٹ بھی ہوتا ہے, آپ ڈاٹ بال بھی کرتے ہو, لیکن تھوڑا سا ایگریشن شو کرو. آپ نے اندر کانفیڈنس لے کے آؤ. آپ یہ کہو کہ میں 150 والا بالر ہوں. تو جب آپ اس طرح کی بیہیو کرو گے تو آبویسلی آپ کے پرفارمنس پہ بھی فرق پڑتا ہے. اور جو سیکنڈلی آپ نے بات کی کہ اس کی پرفارمنس پہ, تو کچھ پلیئر ہوتے ہیں کہ وہ کوئک لرنر ہوتے ہیں, کچھ تھوڑا سلو ہوتے ہیں. تو آئی تھنک حسنین نسیم شاہ سے پہلے کھیل چکا ہے اور کافی عرصے سے ٹیم کے ساتھ بھی ہے, لیکن اسٹل سجیشن کہ وہ تھوڑا سا وہ جو کہتے ہیں نا کہ سلو لرنر ہے. پوٹینشیل اس میں ہے, کوالٹی اس میں ہے, لیکن تھوڑا سا لرنر سلو ہے, وہ بھول جاتے ہیں چیزوں کو. چلیں وہ بھول جاتا ہے لیکن آپ تو سبق یاد دلائیں گے نا انشاءاللہ. اچھا, اب بات کر لیتے ہیں آپ کی انٹرنیشنل کوچنگ کی. آپ نے پی ایس ایل کی کوچنگ کی بات کری, افغانستان کے ساتھ ایز بالنگ کوچ اور پھر ورلڈ کپ جیسی بڑی اسٹیج, کیسا رہا ایکسپیرینس؟ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگین میں کہوں گا کہ جب تک آپ ایز کیپٹن ایز کوچ جب آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہو, کسی کو آپ موقع نہیں دیتے, تو پلیئر آپ کبھی بھی نہیں بنتے. آئی اسٹل ریممبر کہ جب فرسٹ ٹائم میرا ان کے ساتھ اسائنمنٹ ہوا, جون میں میرا پہلا ٹور تھا زمبابوے کا, تو میں ان کے ساتھ دونوں کیپٹن کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں, حشمت کے ساتھ اور نبی کے ساتھ, کہ پاسٹ میں نو ڈاؤٹ ہمارے آپ لوگوں کے پاس راشد, نبی, مجیب ون آف دا بیسٹ اسپنر ہے, ورلڈ کے ٹاپ رینکنگ ہے, ہمیشہ سے وہ پرفارم کر رہے تھے. لیکن اگر آپ نے آگے جانا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ اچھی ٹیموں کو کمپیٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنے فاسٹ بالر کو بھی گروم کرنا ہوگا. کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو ان کے پاس جتنے بھی ینگسٹر آتے ہیں وہ اسپنر ہی آتے ہیں, یا تو مسٹری اسپنر ہوتے ہیں یا لیگ اسپنر ہوتے ہیں, کیونکہ رول ماڈل نبی, مجیب یا نبی ہے, کوئی فاسٹ بالر نہیں تھا. تو انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کی. میں نے کہا آج کے بعد ہم نیکسٹ جتنے بھی میچز ہمارے ورلڈ کپ آنے والا ہے, ورلڈ کپ T20 پھر ایشیا کپ ہے, ہر میچ میں ہم نے 3 پیسر کے ساتھ جاننا ہے. اچھا, تو میرے خیال سے کیپٹن میرے ساتھ ایگری ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے 3 پیسر کھلانے شروع کیے. اور جو رزلٹ رہا تو انہوں نے جو اسپنر پہ ایکسٹرا جو برڈن ہوتا تھا راشد پہ, مجیب پہ یا نبی پہ, انہوں نے وہ شیئر کیا, ان کے ساتھ وکٹیں لینی شروع کیے. اور اینڈ آف دا ڈے رزلٹ یہ آیا کہ جب میرا ان کے ساتھ کانٹریکٹ ختم ہو گیا تو میں نے جو پرفارمنسز, میں ہر پرفارمنسز اپنے پاس رکھتا تھا. 19 میچز افغانستان ٹیم کھیلے ہوئے میرے بالنگ کوچنگ میں. 19 میں سے 16 T20s تھے اور 3 ODIs.
اور اس میں 19 میچ میں 59 فاسٹ بالر نے آؤٹ کیے، اور جو ان کے ٹاپ رینکنگ ابھی بھی ہے راشد، مجیب اور نبی، اسپنر نے آؤٹ کیے 19 میچ میں 58۔ کون سے کھلاڑی پشاور میں رہے افغانستان کے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں رہے وہ اردو جانتے ہیں؟ راشد یہاں پہ رہا ہے، ابھی بھی ان کی فیملی ہے، نبی رہا ہے، نبی ہمارے ساتھ کلب میں بھی کھیلتے رہے، راشد کھیلتے ہیں، حامد رہا ہے، شاپور رہا ہے، گلبدین رہا ہے، نجیب رہا کہ ابھی بھی فیملی پہ ایبٹ آباد ہاری پور میں ہیں۔ تو کافی سارے جو ارلی آئے تھے پاکستان، جو مائگریٹ ہو کے آئے تھے، یہ سارے ادھر ہی تھے۔ ابھی جو ینگسٹر ہے میرے خیال سے، جس میں فضل حق ہو گئے یا جو نور وغیرہ، جو ینگسٹر ابھی انڈر 19 کھیل کے آئے، ان کی فیملی نہیں، باقی جتنے بھی سینئر لڑکے ان کی فیملی پشاور میں ہیں۔ ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے حسنین کو کہا کہ 150 والے ہو، تھوڑی اگریشن دکھایا کرو، غصہ دکھایا کرو۔ فرید کو بھی آپ نے غصہ سکھا دیا تھا کیا؟ میں افغانستان کے فرید احمد کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، ٹو بی آنیسٹ دیکھیں، فرید بڑا زبردست لڑکا ہے، ان میں لائک آن دا فیلڈ یہ چیزیں ہوتی ہے، میں اس چیز کو کبھی بھی مائنڈ نہیں کرتا کہ آپ آن دا فیلڈ ایگریشن ہوتا ہے، یہ کرکٹ کی خوبصورت ہے۔ اور جب آپ میچ کھیلتے ہو، اوبیسلی اگر میں پاکستان کے لیے کھیل رہا ہوں یا آپ اپنی کنٹری کے لیے کھیل رہے ہیں، تو آن دا فیلڈ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں پرفارم کروں، لیکن یہ ایسی بس سڈنلی انسیڈنٹ ہوا تھا آصف کے ساتھ۔ اگر آپ دیکھیں تو دونوں کی طرف سے غلطی تھی، آصف کی بھی غلطی تھی، فرید کی بھی غلطی تھی، لیکن جو مجھے جو سب سے زیادہ چیز جو مجھے ہرٹ کیا، جو فینس تھے جو گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی جو انسیڈنٹ ہوا تھا، آئی تھنک اس چیز نے مجھے کافی ہرٹ کیا۔ افغان فینس نے پاکستانی فینس کی پٹائی کرائی تھی۔ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور بار بار جب پھر ورلڈ کپ میں بھی ایک پریکٹس میچ تھا، تو میں نے میسج کنوے کیا تھا کہ یار دونوں طرف کے فینس سے، ٹو بی آنیسٹ ہمارے فینس اتنے اگریسو نہیں ہے، وہ میچ کو میچ کی طرح لیتے ہیں، اگر ہاں ٹھیک ہے ہوٹنگ وغیرہ کرتے بھی ہوں گے، لیکن کبھی وہ لڑائی کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو آپ نے میسیج بھی کنوے کیا تھا آسٹریلیا میں بھی، اور کوشش کر رہا تھا کہ ایک اچھا میسیج جائے دونوں طرف سے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے کہ ان کی موسٹلی جو لڑائیاں ہوتی ہے نا، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باہر رہتے ہیں، افغانستان سے جو باہر رہتے ہیں، محنت کرنے جاتے ہیں، محنت کرنے تو افیکٹ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو غریب ہوتے ہیں، جو کیونکہ میں نے کہا کہ کافی سارے ابھی بھی افغانی پاکستان میں ہیں، تو پھر جو پریشر ہوتا ہے نا، وہ نیچے طبقے پہ آتا ہے۔ ہاں اچھا، پوچھا تھا آپ نے فرید سے کہ بھائی جھگڑا ہوا کیا؟ ظاہر ہے آپ ڈریسنگ روم میں تھے، آپ نے پوچھا تھا کہ یار یہ کیا وجہ ہو گئی کہ بات اس حد تک پہنچ گئی؟ اس ٹائم پہ تو آنیسٹلی میں نے نہیں پوچھا تھا، کیونکہ جو میچ کا سچویشن تھا، جس طرح وہ میچ قریب آ کے پھر ہار گئے، تو اوبیسلی ان کو کافی دکھ تھا کہ میچ نہیں ہارنا چاہیے تھا۔ 19 ورلڈ کپ میں بھی اس طرح ہوا تھا، کلوز آ کے پھر میچ ہار گئے تھے، لیکن بعد میں جو ویڈیوز ہم نے دیکھی ہے تو دونوں طرف سے غلطی تھی، کیونکہ میچ ریفری نے بھی پھر جب جرمانہ کیا تو دونوں کو ایکولی جرمانہ کیا تھا۔ تو فرید نے بھی کہا کہ یار میں سیلیبریٹ کر رہا تھا، اور بس غلطی ہوگی میرے سے بھی، اور آصف کی جو غلطی تھی کہ اس نے اس کو بیٹ مارنے، کیونکہ یہ آئی سی سی کے یہ جسٹر ہے، اور اس کی سزا بڑی سخت ہے، آئی سی سی کے کوڈ آف کنڈکٹ میں اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ تو پھر کیوں نہیں ملی سزا؟ کیا آپ کی مینجمنٹ نے معاف کر دیا یا میچ ریفری نے جو ہے نا ہمبل فیصلہ دیا؟ میرے خیال سے میچ ریفری نے ہمبل ڈیسیجن لیا، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ دونوں طرف سے غلطی تھی۔ اب یہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ کس نے اسٹارٹ کیا تھا، تو یہ میرے خیال سے دونوں کو ایکولی جرمانہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ نسیم شاہ جب بیٹنگ کرنے آیا، آپ کو یقین تھا تب تک کہ افغانستان میچ جیت چکی ہے؟ میں ایشیا کپ کے پاکستان افغانستان میچ کی بات کر رہا ہوں، یا کیونکہ نسیم شاہ کے بارے میں نہیں تھا کہ اتنے بڑے چھکے مار لے گا؟ ٹو بی آنیسٹ نسیم شاہ سے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایک ٹیلنڈر، ہاں وہ آن سائڈ پہ ایسے لپیٹے وغیرہ مار سکتا ہے کہ منہ اٹھا کے اس طرح مار، لیکن بیک ٹو بیک سیدھے دو چھکے مارنا یہ ایک ٹیلنڈر کے بڑا مشکل کام ہے۔ اور شوق بھی ہوا تھا میں اس ٹائم پہ کہ جس طرح نسیم شاہ نے ہٹ ماری، کیونکہ یہ پراپر بیٹسمینوں والی شاٹ لگی ہوئی تھی، میرے خیال سے اللہ کی طرف سے ایک مدد تھی اس کے ساتھ۔ اچھا گلی بھائی، ان کو آپ نے سکھا دیا، ہمارے والوں کو کب سکھائیں گے بطور پاکستانی کوچ؟ انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے اپنی ٹیم کا، پاکستان کا جب بھی موقع ملا، تو ہمارے لڑکے ٹیلنٹڈ ہے۔ میں نے کل پرسوں بھی ایک انٹرویو کیا تھا، اگر فی الحال آپ دیکھیں پاکستان ٹیم میں، تو میرے خیال سے 4 سے 5 بالرز ایٹ ٹائم پہ ایسے جو آپ کے پاس 140 پلس والے، باقی کسی ٹیم کے پاس بھی 140 کے بالرز موجود نہیں، 1 یا 2 ہوں گے، لیکن الحمدللہ پاکستان کے پاس ایٹ ٹائم 4 سے 5 ہے۔ لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کے ساتھ گیم اویئرنیس پہ بات کرنی ہوگی، آپ کو کنڈیشن ریڈ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور تھوڑے سے جو ہم ایک پارٹ مس کر رہے ہیں ریورس سوئنگ کا،
تو وہ اسکل سکھانی ہوگی ہمارے بالر کو. تو کیسے سکھائیں گے؟ انشاءاللہ موقع ملے تو سکھائیں گے. تو ہمارے لڑکے خود نہیں فون کر کے پوچھتے کہ گلی بھائی میں کیا کروں؟ نسیم شاہ مجھے فون کرتا ہے. نسیم شاہ سے میری بات ہوتی رہتی ہے, جب ٹیسٹ سیریز بھی ہو رہی تھی, یہاں پہ ہوم سیریز ہو رہی تھی, ایون جب وہ آسٹریلیا میں T20 ورلڈ کپ بھی کھیلا تھا, میں بھی ادھر ہی تھا افغانستان ٹیم کے ساتھ. اس کے مجھے میسیجز آئے تھے جو اس کو پرابلم آ رہی تھی, میں نے کنوے کیا تھا. ابھی ریسنٹلی جو ٹیسٹ سیریز ہو رہی تھی اگینسٹ نیوزی لینڈ, میر حمزہ کا مجھے فون آیا تھا, میسیج آیا تھا, اور اس کو پرابلم آ رہی تھی ریورس سوئنگ کا کہ میرا وہ ریورس سوئنگ تھوڑا سا نہیں ہو رہا. میں نے اگین اس کو بتایا کہ آپ کا جو سیم پوزیشن ہے اور آپ کی جو بال ڈیلیور کر رہے ہیں وہ آپ کے رائٹ ڈائریکشن پہ نہیں ہے. اچھا, تو یہ حارث ہے, شاہین ہے, یہ ہمارے پرائم بالر ہے, پاکستان ٹیم اب ان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا والا فیکٹر مس ہو رہا ہے, ریورس اتنا نہیں کر پا رہے, یارکر نہیں کر پا رہے, حالانکہ اسپیڈی ہیں کوئی کہے, لیکن اس کے باوجود ہمیں ریورس دیکھنے میں اتنا نہیں مل رہا, نہ ان کی ایکوریٹ یارکرز اتنی زیادہ مل رہی ہیں. شاہین کی تو ایک دو بالیں اچھی آگے مل جاتی ہیں. سمجھتے ہیں کہ ان کے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی. دیکھیں ٹو بی آنیسٹ میں تو اس چیز کے اس میں ہے نہیں کہ آپ کے ساتھ اگر ایک بندہ کوچنگ کر رہا ہے شان ٹیٹن کے ساتھ, تو اوبیسلی سب سے پہلے رسپانسبلٹی اس کی بنتی ہے کہ ایز پلیئر بھی آپ کا بنتے ہے کہ آپ اپنے کوچ کے پاس چلے جائے. اگر آپ کو پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ یار مجھے ہیلپ نہیں ہو رہی مجھے کسی دوسرے پلیئر سے, میں ہمیشہ پلیئر سے یہ بات کر رہا تھا, ایون جو افغانستان کے بھی پلیئرس تھے, تو میں نے کہا آپ ہمیشہ سے, میں یہ نہیں کہتا کہ میں بالنگ کوچ ہوں, تو آپ اگر میرے سے بات نہیں کرتے تو آپ ایسے بندہ دیکھو کہ جو آپ کو سمجھ آئے کہ یار یہ بندہ مجھے اچھا مشورہ دے سکتا ہے. جب آپ 10 بندوں کے پاس جاؤ گے نا تو آپ کو 10 ڈفرینٹ مشورے ملیں گے جس سے پلیئرز کنفیوز ہو جائے. تو ہمیشہ سے میں پلیئرز کو یہ کہتا ہوں کہ بے شک آپ ایک بندے کے پاس جائیں لیکن اس کو اچھی طریقے سے سنیں, اور جو آپ کا کلیئرٹی کے ساتھ اس کو سنو اور اس پہ کام کرو. تو میرے خیال سے یہ پلیئرز بھی, شاہین اور رؤوف بھی میرے خیال سے اس کے ساتھ شان ٹیٹ کے ساتھ خوش تھے, اور جب بھی کوئی موقع ملا تو اگر وہ پوچھیں گے, تو جس طرح میں نے کہا کہ نسیم شاہ نے مجھے بار بار فون کیے, میر حمزہ نے, تو ان کے لیے بھی سروسز اویلیبل ہیں. آپ پاکستان کی کوچنگ کرنا چاہتے ہیں, عمر گل جو پاکستان کے کامیاب ترین فاسٹ بالرز میں شامل ہے, وہ پاکستان کی بطور بالنگ کوچ جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل میں اویلیبل ہوں. میں بار بار اس چیز کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں جب بھی اگر پی سی بی نے مجھے ان کو لگا کہ وہ مجھے لگانا چاہتے تو میری سروس اویلیبل انشاءاللہ. عمر گل پاکستان کی ٹاپ لاٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے, یا وہ چاہتا ہے کہ میں انڈر 19 اور اے ٹیم کے لڑکے پکڑ لوں, ان کے ساتھ کام کر کے پاکستان کو جو ہے نا اچھے کھلاڑی, اچھے بالرز تیار کر کے دوں؟ شعیب بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ تو پاکستان انڈر 19 کی بات کر رہے ہیں, میں ڈومیسٹک ٹیم میں کام کرنا چاہتا تھا. یہ پچھلے دو سال پچھلے کی بات ہے, بلوچستان ٹیم کے ساتھ ایک اسائنمنٹ ایز اسسٹنٹ کوچ انڈر فیصل اقبال کی کوچنگ, وہ ہیڈ کوچ تھا. میں ریڈی تھا کہ میں ڈومیسٹک پلیئر کے ساتھ کام کر سکوں, لیکن جس طرح کا ان پروفیشنل بیہیو وہاں پہ میرے ساتھ ہوا تو میں آپ کبھی بھی نیچے لیول پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیا ہوا بتائیں نا, قوم کو پتہ ہونا چاہیے. بات یہ ہوئی تھی کہ تب ہمارے ساتھ نیوزی لینڈ میں جو فورن کوچ آیا ہوا تھا بریڈ برن, تو اس کی رسپانسبلٹی لگائی تھی کہ آپ نے کوچز کو انٹرویو کرنا ہے, ان کو ہائر کرنا ہے. تو اس کا مجھے فون آیا کہ ہماری ایک وہ ہے اسسٹنٹ کوچ کی جگہ خالی ہے, اگر آپ کو, میں نے کہا موسٹ ویلکم, میں تو کام کرنا چاہتا ہوں. بریڈ کا مجھے کال آیا, اس نے مجھے کہا کہ ہم انٹرویو کرنا چاہتے ہیں, آپ اویلیبل ہوں. میں نے سب سے پہلے اس کو یہ بتایا کہ میں اویلیبل ہوں, اگر آپ لوگ مجھے ہائر کر رہے ہیں تو میرے 2 کانٹریکٹ ہیں, ایک پی ٹی وی کے ساتھ تھا, سال کا کانٹریکٹ ہونے والا تھا میرا, ایک میرا یو ایس میں کانٹریکٹ ہو رہا تھا. تو میں نے کہا یہ دونوں کانٹریکٹ میں چھوڑ سکتا ہوں, آپ کے ساتھ ڈومیسٹک لیول پہ میں کام کرنے کے لیے تیار. تو اس نے مجھے کہا کہ بالکل ہم آپ کا انٹرویو کریں گے. صبح انٹرویو سٹارٹ ہوا, سیم ٹائم پہ میرا اور عمران فرد کا بھی ہوا تھا, اور شام کو ہم آپ کی ریکمنڈیشن دے گی کہ جو بھی اگر آپ کا انٹرویو ہمیں اچھا لگا تو ریکمنڈ. خیر اینی وے انٹرویو ہو گیا, شام کا مجھے بریڈ کا میسیج آتا ہے کہ آپ کی ریکمنڈیشن ہم نے دے دی ہے. سیم عمران فرد کی بھی جونیئر ٹیم کے لیے انڈر 19 کے لیے ریکمنڈیشن اس کی بھی ہو گئی. 3 دن اس نے مجھے کہا کہ ہم آپ کا ریکمنڈیشن ایچ آر کو بھیج دیے, اب آپ ٹو دیم کہ وہ لوگ ہونا تو چاہیے 24 آور میں اس کو کر سکتے ہیں, لیکن اب ان کی مرضی ہے کہ کتنے دیں. میں نے 1 دن ویٹ کیا, 2 دن ویٹ کیا, 3 دن ویٹ کیا. 3rd ڈے پہ جو کنسرن بندہ تھا, بجائے وہ مجھے کہے کہ یار اس جگہ پہ ہم نے کسی اور کو ہائر کیا, مجھے 3rd پارٹی سے پتہ چلتا ہے کہ یار اس جگہ پہ جو نا کسی اور کو ہائر کیا, کوئی اور کوچ آیا, اور وہ آلریڈی
دوسرے ٹیم کے ساتھ لگا ہوا تھا, انڈر 16 کے ٹیم کے ساتھ تھا, اور وہاں سے اس نے نہیں نام نہیں لینا چاہتا, کیونکہ ٹو بی آنیسٹ وہ ڈیزرو بھی کر رہا تھا وہاں پہ, کیونکہ وہ لوکل بھی تھا اور اس کا حق بھی بنتا تھا. لیکن میں نے پھر بھی اس چیز کو نہیں کہا کہ مجھے وہاں پہ ہائر نہیں کیا, مجھے وہاں پہ کوچ نہیں لگا, مجھے اس چیز کا دکھ نہیں تھا. لیکن مجھے دکھ اس چیز کا ہوا تھا کہ مجھے جو کنسرن بندہ ہے بجائے اس کی, مجھے تھرڈ پارٹی سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی جگہ وہ کوچ آیا. اور جو سب سے زیادہ فرسٹریٹنگ چیز تھی, میں اس بندے کو فون کر رہا تھا, ندیم بھائی کو میں نے فون کیا, 1 دفعہ فون کیا, 2 دفعہ فون کیا, 3 دفعہ فون کیا, وائس نوٹ میں نے چھوڑے ان کو, کوئی رپلائی نہیں ہے. سیٹرڈے سنڈے آیا, میں نے کہا چلو یار پی سی بی کی چھٹی ہوتی ہے, پھر بھی میں نے تھا کہ منڈے کو پھر دوبارہ میں نے فون کیا, فون نہیں اٹھایا. 4 دن کے بعد پھر میں نے ٹویٹ کیا, ٹویٹ کے ودن 5 منٹ کے بعد مجھے کال آتے پی سی بی سے, اور وہی بندے جس کو میں فون کر رہا تھا وہ فون ایک دم سے مجھے فون آیا. تو وہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بعد پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نیچے لیول پہ بالکل کام نہیں کروں گا. اگر مجھے موقع ملتا ہے اوپر لیول پہ کام کروں گا, ادر جو میرے نصیب میں ہوگا میں کرتا ہوں گا. ادروائز اگر کنسلٹیشن کے لیے, ہیلپ کے لیے اینی ٹائم اویلیبل, چاہے وہ انڈر 16 ہو, انڈر 19 ہو یا پاکستان ہے ہو, لیکن پرماننٹلی میں نیچے لیول پہ کام نہیں کروں گا. آپ خود ایک فاسٹ بولر ہیں, کیا شاہین کی یہ لیگمنٹس بار بار آتی رہے گی؟ ہم نسیم شاہ کی بات کریں, اس کی کمر کا مسئلہ بار بار ہوتا جا رہا ہے, آپ خود فاسٹ بولر رہے ہیں اور آپ اس پیس سے گزر چکے ہیں. حارث رؤف کی بات کریں, اس کے بھی فٹنس کے مسائل آ جاتے ہیں. تو کیا ہماری پیس بیٹری جو ہے تو 150 کے قریب, 140 پلس, لیکن ان کے انجریز کے مسائل بار بار آ رہے ہیں, تو کیا یہ ایک سیریس تھریٹ ہے؟ ہمیں کیا ان کو سمارٹلی استعمال کرنا ہوگا, یا ہمیں بس بے انتہا کھلا کے ان کو؟ نہیں دیکھیں, پہلے تو یہ کہ انجریز پارٹ آف گیم, آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ آپ کسی بھی پلیئر کے ساتھ اینی ٹائم ہو سکتا ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ آپ 20-25 اوور کے لیے جب آپ آتے ہو, ٹیسٹ میچ کی بات کر رہے ہو, T20 میں تو آپ کے 4 اوور, کیا آپ کے مسل یا باڈی اس چیز کے لیے ریڈی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے اس کے لیے پریکٹس کی ہوئی کہ نہیں, اس کے لیے آپ نے میچز کھیلے ہوئے کہ نہیں؟ تو میرے خیال سے ہمارے جو فاسٹ بولر ہے وہ تھوڑا سا لیک آف ریڈ بال کی وہ ہے ایکسپیرینس ہے, کیونکہ اتنا ریڈ بال نہیں کھیل چکے. حارث رؤف کا ریسنٹلی ٹیسٹ ڈیبیو ہو گیا, پہلی دوسری اننگ میں اس کو جو نا ہیمسٹرنگ پرابلم ہوگی, کیونکہ وہ مینٹلی اور فزیکلی وہ ریڈی نہیں تھا اس چیز کے لیے. آپ T20 یا ون ڈے تو آپ کھیل لے ہو, اس کے لیے آپ کی باڈی یوز ٹو ہے, آپ 10 اوور کرتے ہو یا 4 اوور کے لیے آپ اسی حساب سے آپ پریکٹس بھی کرتے ہو. لیکن جب آپ ٹیسٹ میچ کھیلتے ہو یا ریڈ بال کھیلتے ہو تو آبویسلی جب آپ دن میں 15 سے 20 اوور کرتے ہو تو آپ پریکٹس بھی اسی کے لیے کرتے ہو. تو میرے خیال سے تھوڑے سے ہمارے لڑکوں کو ایک تو یہ کہ لک آفٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. شاہین کی اگر آپ میں بات کروں, شاہین ہمارا ابھی اس ٹائم پہ پرائم بالر ہے, پریمیم بالر ہے. پہلے تو یہ کہ جب آپ انجری سے کم بیک کرتے ہو تو میرے ساتھ یہ ہوا ہے, میں نے خود تھوڑی سی جلدی کی ہے. جلدی نہیں کرنی چاہیے, اس کو تھوڑا پراپر ٹائم لینا چاہیے, اپنا پراپر ریہیب کرنا چاہیے. اس کے بعد اس کو آ کے بیفور کہ ایک کمپیٹیٹیو کمپٹیشن میں آپ جائیں, اس سے پہلے آپ کو میچز کھیلنا چاہیے, تھوڑی سی کلب کرکٹ کھیلنا چاہیے, یا کوئی ایسے میچ آرگنائز کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنی فٹنس کا پتہ چل سکے. تو میرے خیال سے شاہین کو لک آفٹر کرنا ہوگا. خود بھی بینگ اے پروفیشنل ہمیں اپنی باڈی کا ڈاکٹر سے زیادہ اچھا پتہ چلتا ہے کہ میری باڈی میں کتنا پین ہو رہا ہے, کیا رسپونڈ کر رہا ہے. پلس اس کے ساتھ آپ کے ریہیب کے ایکسرسائز ہوتے ہیں, اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی باڈی, اگر آپ ریڈ بال کھیلتے ہو, چاہے میں نے پہلے بھی بالر کو یہ بتایا ہوا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر آپ T20 کھیلتے ہو یا ون ڈے کھیلتے ہو. ایون میں نے عامر کو بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ نے ریڈ بال سے تو ریٹائرمنٹ لی ہے, لیکن آپ 4 ڈے کرکٹ کنٹینیو کھیلو. اگر 10 میچز ہوتے ہیں ڈومیسٹک کے تو آپ 5 سے 6 کھیلو, کیونکہ اس سے ایک تو آپ کا ردم صحیح رہتا ہے, پلس آپ کی جو باڈی ایک بالنگ مسل ہے تو وہ ایک مشین کے میکینزم وہ چلتا رہتا ہے. آپ کی باڈی سڈنلی اگر آپ پہ پریشر آتا ہے تو اس چیز کے لیے پہلے سے تیار رہتی ہے. تو میرے خیال سے ہمارے جو ریسنٹلی جو بالرز ہیں ان کو ریڈ بال کھیلنی چاہیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاہین شاہ افریدی کو فوراً پاکستان ٹیم نہیں کھیلنا چاہیے, پہلے اس کو کلب کرکٹ یا ڈومیسٹک کرکٹ کھیل کے پھر اب واپس آنا چاہیے انجری سے بعد؟ بالکل, کیونکہ پاس میں جس طرح میرے ساتھ انجریز ہوئی تو جو ہمارے جو پی سی بی کا میڈیکل پینل تھا وہ میرے لیے میچز ارینج کرتے تھے, میں میچ کھیلتا تھا, مجھے اپنی باڈی کا پتہ چلتا تھا, میں 2 سے 3 اسپیل کرتا تھا. اور اگر ایک میچ میں لیے کلب میچ ارینج کرتے تھے, صبح میں کرتا تھا 5-6 اوور کا اسپیل کرتا تھا, پھر دوپہر میں 5-6 اوور کرتا, اور پھر شام میں. تو اس سے ایک تو مجھے اپنے جس چیز کے لیے میں کھیل رہا تھا, لیٹس سپوز میری بیک انجری ہوئی تھی, تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اب کس ٹائم پہ کتنا مجھے برداشت کر رہا ہوں, یا وہ جو لوڈ ہے میرے باڈی پہ آ رہا ہے وہ میں برداشت کر سکتا ہوں کہ
میرے خیال سے اس طرح ہی شاہین کو بھی ڈائریکٹ کھیلے گا تو کوئی نقصان ہے اگر ڈائریکٹ پاکستان کھیلتا ہے انجری کے بعد؟ دیکھیں آپ پاکستان کی بات نہیں ہے, آپ کسی بھی کمپیٹیٹو کرکٹ میں آتے ہو ڈائریکٹ آپ کو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے, کیونکہ آپ ایک چھوٹی چیز سے ایک دم سے بڑی چیز میں چھلانگ لگاتے ہو تو آپ کو نقصان ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ ایک چھوٹی گاڑی چلاتے ہو اور ایک دم سے آپ بس کا ڈرائیور بن جاتے ہو تو آبویسلی آپ کو وہ چیز اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا. آپ رائٹ کٹ مارتے ہو تو آپ کو وہ لمبی گاڑی ہوتی ہے, تو اس کے لیے پہلے آپ کو پریکٹس ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ یہ میں جو سمجھ رہا ہوں مجھے کلیئر کر دیجیے گا, آپ کے خیال میں شاہین شاہ افریدی کا انجری سے فوراً اٹھ کے ورلڈ کپ آسٹریلیا میں کھیلنا صحیح فیصلہ نہیں تھا؟ اور میرے خیال سے بالکل میں اس چیز کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں, کیونکہ وہ ہمارا ایسڈ ہے, کیونکہ اس نے ابھی پاکستان کے لیے لمبا کھیلنا, ابھی ینگ ہے, وہ 21-22 سال کا لڑکا ہے, اور آئی تھنک اس نے تھوڑی سی خود بھی جلدی کی تھی کہ ایک دم سے وہ آیا ورلڈ کپ کھیلنے, اس کے اپنی پرفارمنس بھی افیکٹ ہوئی, پلس اس کو دوبارہ سے وہ انجری ہوئی جس کی وجہ سے اس نے جو ریسنٹ پاس میں ہمارے جو سیریز ہوئے, ٹیسٹ سیریز ہوئے یا ODI سیریز ہوئے, نہ صرف پاکستان ٹیم اس سے افیکٹ ہوا بلکہ اس کے اپنی بھی جو پرفارمنسز ہے افیکٹ ہوا. اوبویسلی بالرس کا آتا ہے ایک پیک ٹائم آتا ہے, آپ کے 4 سے 5 سال ہوتے ہیں, جب آپ اس ٹائم پہ آپ انجرڈ ہو جاتے ہو, آپ انٹرنیشنل لیول سے باہر چلے جاتے ہو, تو اوبویسلی فاسٹ بالر کی جو لائف وہ اتنا زیادہ لمبا نہیں ہوتا. تو میرے خیال سے اس کو لک آفٹر کرنا چاہیے, اور ابھی دوبارہ اگر وہ کم بیک کر رہے ہیں پاکستان ٹیم میں, اللہ کرے کہ وہ فٹ ہو جائے جس طرح کی اس کی ویڈیو آ رہی ہے. لیکن میرے خیال سے نیٹ میں بولنگ کرنے سے اور آپ ایک کمپیٹیٹو میچ میں کافی فرق ہوتا ہے. ڈائریکٹ PSL میں کپتان ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ سارے میچز کھیلے گا؟ میرے خیال سے بالکل کپتان تو ہوگا, لیکن اسٹل ابھی بھی کپتان تو وہ ہے اوبویسلی, لیکن میں اس کو سجیسٹ کروں گا کہ PSL سٹارٹ ہونے سے پہلے اس کو چاہیے کہ خود یا تو لاہور قلندر اس کے لیے کچھ میچز ایسے آرگنائز کریں کہ وہ اس میں اپنی فٹنس کو جج کر سکے, یا اس کو اپنے کلب جس کلب سے بھی وہ کھیلتا ہے ان کو بتانا چاہیے کہ میں کلب کرکٹ میچز کھیلنا چاہوں. بیفور دا PSL اس کو 4 سے 5 میچز کھیلنے چاہیے. اور PSL کے پھر سارے میچ کھیلنے چاہیے یا چھوڑ کے کھیلنے چاہیے؟ اور ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ, اگر وہ فٹ ہے اور کھیل سکتا ہے تو میرے خیال سے کوئی اس کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. چلیں بالکل لاسٹ, محمد عامر ایک بار پھر 145 143 142 کی بال کرنے لگ گئے ہیں. چند دن پہلے نجم سیٹھی نے کہا کہ اگر وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں واپس تو وہ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں, پرفارم کرے اور پاکستان ٹیم میں آ جائے. محمد عامر کی جگہ بنتی ہے؟ دیکھیں نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا کہ وہ اگر آتا ہے اور ریٹائرمنٹ سے باہر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں واپس کھیلنا چاہتا ہوں, تو ہر بندے کا رائٹ ہے, پہلے بھی کھیل چکا ہے, اور دوبارہ جو کرائٹیریا ہے. نہیں, رائٹ اپنی جگہ, نیڈ ہے پاکستان ٹیم کو اس کی, وہ اتنا کیپیبل ہے, اسکلفل ہے کہ پاکستان ٹیم میں آ کے فٹ ہو جائے گا, جہاں پہ حارث بھی ہے, شاہین بھی ہے, نسیم بھی ہے, حسنین بھی ہے, بینچ پہ بھی کئی لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں اسکل میں تو کوئی وہ ڈاؤٹ نہیں ہے, اس کے اسکل میں آپ نے ابھی ریسنٹلی بھی دیکھ رہے ہو کہ BPL میں جس طرح کی پرفارمنس کر رہے ہیں, اور لیکن پھر ادر سائڈ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہو کہ جو ہمارے جو بینچ پہ لڑکے بیٹھے ہوئے یا جو کھیل رہے ہیں ان کی پرفارمنس کیسی ہے. اگر وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو آپ پھر عامر کو کس کی جگہ کھلاؤ گے, پہلے تو یہ کویشچن ہے. ہاں آبویسلی اس کے اسکل پہ کوئی وہ ڈاؤٹ نہیں ہے, اور جس طرح اس نے اپنے پیس کو پھر سے بڑھایا ہے تو میرے خیال سے بڑی خوشائند بات ہے. سوری مجھے اس بات پہ لمبا کرنا پڑ رہا ہے, شاہین کھبا ہے اور پاکستان ٹیم میں کھبا بالر ہی مسنگ ہو رہا ہے اب, کہ اگر شاہین اللہ کرے مکمل فٹ ہو جائے لیکن دستیاب نہ ہو تو عامر اس کی ریپلیسمنٹ بن سکتا ہے. میں وائٹ بال کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ میچ اپ کے لحاظ سے دیکھیں تو بالکل ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر آپ کے پاس لیفٹ ہینڈر اگر اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ ایک دوسرا اسکلفل اگر لیفٹی ہے تو آپ اس کو کھلا سکتے ہو, میچ اپ آپ کر سکتے ہو بالکل. تھینک یو گلی بھائی, بہت شکریہ آپ کا. عمر گل تھے اور انہوں نے تقریباً تمام ہی سوالوں کے جوابات دیے اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ دیے. یقینی طور پہ صرف اس انٹرویو کی بات نہیں, پاکستان ٹیم کو عمر گل کی ضرورت ہے. اگر وہ افغانستان کی ٹیم میں جا کے ان کے بالرز میں ایک نئی روح پھونک سکتے ہیں تو ہمارے بالرز جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر رہے ہیں ان کو سدھارنے کے لیے عمر گل وقت کی ضرورت ہے. امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آنے والے پروگرام میں ایک نیا مہمان ہوگا, تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم.